अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, वैसे तो आप लोग को पता है, नॉर्मली ऐसे कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं, तो उनको तो थोड़ा-सा बता दूँ कि हम लोग असल में ना डॉक्टर स्टार की सीरत की किताब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन अब मैंने भी कोशिश की, मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा, आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ रही है, लेकिन मैंने कहा इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बैठ के इस वक़्त टाइम वेस्ट करें, जो हाफ एन आवर है हमारे पास। तो इसमें फिर हम लोग वैसे तो किताब रीड कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि बीच-बीच में ना मैं किसी स्कॉलर का कोई बयान प्ले कर देती हूँ ऑन एंड ऑफ ना, ताकि वो जिस तरह चीज़ों को बयान करते हैं और जिस तरह हमें मोटिवेट करते हैं और जिस तरह हमें समझ आ रहा होता है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, सीरत पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ ऐलान करना है सबको कि मैंने किताब पढ़ ली डॉक्टर स्टार की, देखो मुझे सीरत की किताब आती है, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, या एक्चुअल में रीज़न क्या है सीरत पढ़ने का ना, हमें किस तरह फ़ायदा देगा इस दुनिया में और अगली दुनिया में, ठीक है ना? तो वो फिर ज़रा उलमा उसके रीज़न्स बयान करते हैं तो ज़रा रिफ्रेश हो जाता है ना, ठीक है सब? इसलिए फिर आज मैं तारिक मसूद साहब का एक हाफ एन आवर का बयान है, वो प्ले करती हूँ, ठीक है? ताकि हम लोग को रीज़न भी रिकॉल हो जाए कि हम क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें, सही है ना? चलिए, और फिर कल इंशाल्लाह हम लोग ना रीडिंग अपनी कंटिन्यू करेंगे बुक से, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाह। आज कोई ऐसी शख्सियत है जो ये उठ के दावा करे कि मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, और उसके पास अपने दावे अच्छा, ये ना एट टाइम्स ना ये ज़रा अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, सही है। वो नेट का भी मसला करता है ना, तो डेटा पे स्विच कर देती हूँ, ठीक है? तभी स्विच किया मैंने, वो अटक रहा था ना। एक मिनट मुझे चलाती आज कोई ऐसी शख्सियत है जो ये उठ के दावा करे कि मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, और उसके पास अपने दावे की सदाकत का इतना बड़ा सबूत हो, जो सबूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का था। ऐसी हिफाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेटअप की खुदा ने की है। सोचो तालीमात की कैसी हिफाजत की होगी। मूसा इब्ने उकबा, वो कहते हैं मुझे मेरे चचा मूसा इब्ने उकबा ने बताया। भाई मूसा इब्ने उकबा ने भी नबी का जमाना नहीं पाया। वो कहते हैं, मूसा इब्ने उकबा कहते हैं, हद्दसनी कुरैबुन, मुझसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द कुरैब ने बयान किया। अरे भाई, कुरैब ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं जरा खामोश हो जाओ। कुरैब कहते हैं हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुझसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बयान किया, और उन्होंने नबी के चेहरे अनवर की तरफ देख के फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन, के नबी के सामने के दो दांतों के दरमियान में खला था। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। एक यतीम जो ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, अरब के एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां एजुकेशन का नामो निशान नहीं है, और अभी आपको एक छोटी सी रियासत भी पूरी तरह नहीं मिली मदीना की, उसमें भी चारों तरफ आपके दुश्मन। मस्जिद नबवी जितनी बड़ी है ना, अब पूरा मदीना नबी के दौर में इससे छोटा था। समझ में आ रही है? जो मदीना शहर था ना, आज जो मस्जिद नबवी है, मदीना शहर उससे छोटा था। पूरी इस्लामी तारीख है। आप कोई माहिर आदमी हो ना, आपको बताएगा मस्जिद नबी के अंदर यहाँ हजरत अबू बकर का घर था, यहाँ हजरत उमर का घर था, यहाँ हजरत अबू हुरैरा आया करते थे, यहाँ ये होता था, यहाँ पूरी मस्जिद नबी के अंदर पूरी मदीना की तारीख है। इतनी छोटी सी जगह, बहुत कमजोर मामूली सी रियासत जो अपने पांव पे अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही, संभल भी नहीं पा रहे, और खतूत लिखे जा रहे हैं हिरकल को। है भाई, खतूत किसको लिखे जा रहे हैं? बड़े बड़े मुल्कों, उस वक्त ऐसे जैसे रशिया, अमेरिका और ब्रिटिश, इन हुकूमतों को खतूत लिखे जा रहे हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मुझे गॉड ने मैसेंजर बना के भेजा है किसकी तरफ?
آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا, اللہ کو نہیں مانتے. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا, تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے, او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے, تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں, یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی, جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی, اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول, اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا, کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے, یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے, اس کا دل چاہے تو مان لے, دل چاہے تو نہ مانے. نا 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 نا, میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی, اتنی اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا.
خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے، یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے۔ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا، ایسا بول رہے تھے لوگ یار، چپ کرانا۔ سرگودا میں بیان ہوا، چپ کرانا مشکل ہو گیا، لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بول، پنجاب لسی، پائے، کراچی میں چائے، چائے کے اثرات ہیں۔ سوچتا بہت ہے آدمی، چائے پی کے بولتا نہیں ہے، سوچتا رہے، جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا، میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب، ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی، پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع۔ تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے۔ یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن، اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں، خوب غور سے سنیں، 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے۔ ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ۔ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض۔ جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہے نا۔ ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا، اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا، جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام، ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے۔ تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے، لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ، جس کے گمنے کا بہت امکان، تحریف کا بہت امکان، مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں، جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے۔ کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر، تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا۔ کوئی بھی جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب، موٹے ہیں، پتلے ہیں، لمبے ہیں، ٹھگنے ہیں، کیا ہیں، لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں۔ ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے، آواز جاندار رکھی ہوئی تھی، باڈی باریک۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی ہیں۔ میں کہتا نہیں، تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو۔ تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا، اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے نا آرڈر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا، پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا، صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا، تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا۔ یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار۔ کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا، ہے بھائی؟ بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے؟ لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ دعویٰ کر دیا، یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں۔ کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس۔ اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا۔ وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر، مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں۔ بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا، ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری، مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں۔ بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم، مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں، یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ، وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں۔ اچھا جی اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ، وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا۔ بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا۔ ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ۔ قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس، مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا۔ ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے، سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر
اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں, ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے. آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے, آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے, یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا, ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر, ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے, عبداللہ ابن عبد الرحمن, وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہیں یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے, ان کے اسماء الرجال. اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات, ان کے نام. ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا, اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے, سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا, نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا, داڑیاں بڑھاؤ. نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی, چلے ختم. اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام. اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے, آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا. امام بخاری سند, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے. پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو. پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں, امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ. بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا, تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی تھی. بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا, تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا, یہ دنیا دارالامتحان تھی, دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی.
मौलवी साहब भी आपको ये हदीस सुना के जुम्मा पढ़ा के घर निकल जाएंगे, क्योंकि मौलवी साहब का पुलिस से कोई ताल्लुक़, कुरान कहता है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है। मैसेंजर का काम हुक्म पहुंचाना होता है, मनवाना बोलो नहीं होता। तो मैसेंजर का काम पैगाम पहुंचाना बस। उसी पैगाम में जो खुदा ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उसमें हुक्म दिया इनको पैगाम पहुंचा दो, बस, आगे नहीं कुछ। ला तक़रबुज़ ज़िना। अच्छा, कुछ पैगाम ऐसे हैं जो खुदा के की ज़ात से निकले हैं, बराह रास्त कुरान की शक्ल में महफूज हुए, कि इसमें ए नबी, हम जब किसी को पैगाम दे के भेजते हैं, बाज़ दफ़ा पैगाम इतना अहम होता है कि वो लिख के दे देते हैं, भाई ये पढ़ के सुना दो, और बाज़ दफ़ा कहते हैं ये भी बता देना, ये भी बता देना। तो उसमें मैसेंजर के अल्फाज अपने होते हैं, पैगाम भेजने वाले का होता है। हदीस भी अल्लाह का पैगाम है, अल्फाज किसके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुरान भी अल्लाह का पैगाम, अल्फाज भी किसके? अल्लाह के। तो जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, जो पैगंबर ने कुरान पहुंचाया, और वो भी उसी तरह महफूज है, उसमें भी जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई। उस पैगाम में क्या है? ला तक़रबुज़ ज़िना, इनसे कह दो कि ज़िना के करीब भी फटकने की इजाजत, बोलते क्यों नहीं, ज़िना करना तो दूर की बात। आज सुबह एक लड़की का फोन आया, 5 साल से मेरा रिलेशन किसी बंदे से, अब वो शादी नहीं कर रहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कर रहा है वो, हराम कारों के लिए यही होना चाहिए। जब उसने हराम मजे ले लिए तो वो क्यों बीवी बनाएगा भाई? क्यों बीवी बनाएगा वो? उसको हराम चस्के लग गए ना। रो रही है, उसको मना है। मैंने कहा मैं क्यों समझाऊं उसको? खुदा ने मर्द और औरत को निकाह के अलावा किसी भी रास्ते से करीब जाने की इजाजत, बोलो, नहीं दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गॉड का पैगाम लेकर आए, देखो गैर मुस्लिम जिना कर सकता है, करे वो कह रहा है मैं नहीं मानता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस पे खुदा खुद ही निमट लेगा क़यामत के दिन। मुसलमान के पास नबी के हुक्म के सामने नो का ऑप्शन नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए गॉड की तरफ से, उसमें यह था कि तुम्हें 5 टाइम अल्लाह के घर में जमा होके मेरी इबादत करनी है, और इबादत का तरीका भी बता दिया। उसमें फजर की नमाज भी, जोहर की नमाज भी, असर भी, मगरिब भी और इशा भी। आप नमाज के लिए आ जाएं, आपकी मर्जी, ना आए, कोई मौलाना साहब पुलिस लेके आपके घर नहीं पहुंचेंगे। इससे इस खुशफहमी में ना रहें कि नमाज ऑप्शनल है, ना 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 ना। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सफ़ीर बनाया और आपकी नबूवत पे सैकड़ों दलाइल कायम करके बता दिए कि तुम्हारे ऊपर मेरी हुज्जत तमाम हो चुकी है, तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। कल क़यामत के दिन जब मैं इंतकाम लूँगा तो तुम ये नहीं कह सकोगे कि अल्लाह माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सही नहीं थी, या अल्लाह मुझे यकीन नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों का हुक्म दिया भी है कि नहीं दिया। तो ये हुज्जत अल्लाह की बंदों पे तमाम हो चुकी है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल करके हम तक पहुंचाया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो बंदों को अपना मैसेज पहुंचाया, उस मैसेज में शराब लीगल है या इल्लीगल है? बोलो, इल्लीगल। आपको शराब के करीब जाने की इजाजत नहीं है। खुदा ने जो अपना पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया, और पूरी सनदों के साथ, और कुरान तो सनद का मोहताज ही नहीं है, उस कुरान में हमें हुक्म दिया गया कि बहन की विरासत आपको खाने की इजाजत, बोलते क्यों नहीं? बास गांव देहातों में मैं बयान करता हूं ना, लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। जहां बहन की विरासत की बात है, मैं देख रहा होता हूं लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। एक नारा आता है माशाल्लाह माशाल्लाह, लग रहा होता है इसके अब्बा भी मरे ही नहीं है। बहुत से देहाती इलाकों में पूरी जमीनें खा जाते हैं, बहनों को बोलो नहीं देते।
ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا، اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت بولو نا نہیں کھا سکتا، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو۔ یہ غریبی ہے۔ ابا کی زندگی میں جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی، اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی۔ وراثت میں سب کو دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ آپ لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا ثواب۔ کیوں نہیں صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ابا کا بزنس ہے بھائی۔ ابا کی گائے آپ خدمت کر کر کے ختم، یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا، ابا کی گائے کی خدمت کر کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے۔ اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی۔ تو ابا کی ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے۔ یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا۔ آپ وسیم بھائی کو کھلا کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے، لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں۔ بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں؟ ہاں ایک صاحب کیا کرے یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا۔ تہجد پڑھو، نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں۔ اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ تمہاری مرضی۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے۔ ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے۔ اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، جزا آخرت میں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بھائی، کسی نے آپ کوئی کامنٹ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی ایسی چیز جو بہت زور سے جا کے لگی ہو؟ جیسے مجھے وہ والی بات لگی تھی کہ جو انکی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ غیر مسلم نہیں فالو کر رہا کوئی بھی ایسی بات، تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے، صحیح ہے، لیکن ہم نے تو مانا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، مطلب کہ ہم ان کی ہر بات مانیں گے، اور اسٹل ہم لوگ نو، ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں رہتا، اور ہم لوگ کتنا سارا نو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو مان رہے ہیں، ہم تو ہر بات مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پر جب آتے ہیں تو ہم کلیئر کٹ اپنے عمل سے نو بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، منہ سے نہیں بولتے، عملی طور پہ بول رہے ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے، ٹائم ہی نہیں نکل رہا، کیسے سمجھے، ٹھیک ہے نا، کر لیں گے بعد میں، ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تب کر لیں گے، پتہ نہیں کہ کون سی ذمہ داریاں جو قرآن کو پڑھنے سے زیادہ ٹاپ پر ہمارے آ جاتی ہے۔ تو یہ بات مجھے تو بہت زیادہ زوردار لگی تھی کہ ہم مسلمانوں کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے، اسٹل ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ غیبت کر رہے ہیں تو ہم نو کہہ رہے ہیں نا، نبی پاک نے فرما دیا کہ نہیں کرنی ہے غیبت، ہم لوگ عملی طور پہ اس کو نو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں، کرتے
وے بھی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن اب ونس ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں غیبت کرنا تو ہم اس کو پورا پائے تکمیل تک پہنچا کے چھوڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہی ایک چیز ہوتی ہے واقعی میں, کچھ چیزیں اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے نا کہ ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن کبھی کبھی ریئلائز ہو جائے نا تو ونس اسٹارٹ بھی کر دیا وہ غلط کام تو آئی گیس اسی وقت اسٹاپ کر دینا چاہیے. آس پاس بھی جو ان کو کہہ دے کہ یار سوری اگین میں نے وہی غلطی کر دی, مجھے نہیں غیبت کرنی تھی, میں نے کر دی, رائٹ ناؤ اسٹاپ کر دیتے ہیں پلیز, اس بات کو نہیں کرتے. اتنے گٹس ہمیں جس دن آ گئے نا کہ سب کے سامنے یہ بولیں اور آگے سے سب ہمارا مذاق اڑائیں کہ او ہو جمعہ جمعہ 4 دن نہیں ہوا, دین کی تعلیمات حاصل کرنے لگ گئی ہیں, بڑی مسلمان ہو گئی ہیں, فرین یاد نہیں تم کتنا غیبتیں کرتی تھی پہلے, ٹھیک ہے نا. بہت بہت مذاق اڑے گا بہت زیادہ, لیکن پھر اتنے گٹس لانے ہیں تبھی دین پہ صحیح معنوں میں عمل ہوگا. جب تک کوئی ہمیں پاگل بولنا نہیں شروع کرتا نا سمجھے ہم نے صحیح معنوں میں دین فالو کرنا نہیں شروع کیا ہے. ورنہ لٹرلی لوگ مذاق نہیں اڑا رہے مطلب کہ صحیح نہیں, ہم رائٹ بات پہ نہیں ہے ہم نا. ایسے تو ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا تو پھر ہم کس کھاتے میں آتے ہیں نا. تو اگر سب لوگ ہم سے بہت خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, ہیپی ہیں, بڑی تعریفیں کر رہے ہیں نا تو مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم رائٹ بات پہ نہیں ہے, کہ کچھ ایسا ہے جو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کریں, ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر میرا کوئی پوائنٹ آف ویو غلط لگے تو پلیز مجھے کریکٹ کریں, اور کوئی آپ لوگ کو کوئی ویو شیئر کرنا ہے تو پلیز, تاکہ ایک کامن لینگویج میں بات ہوتی ہے نا ذرا سمجھ آتی ہے نا ایک دوسرے کو. کیا خیال ہے؟ سوری آج بات بہت ہی پھٹ رہی ہے. اینی ویوز, اینی تھنگ یو گائز وانٹ ٹو سے؟ چلیے ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کسی اور دن کنٹینیو کرتے ہیں اس ڈسکشن کو, صحیح ہے. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بک کو ہی ریڈنگ کریں, کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.